अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, जैसे आपने पेशगोई की रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टीन, इज़राइल और अमेरिका, जो भी उन्होंने मामला तय किए थे, 20 निकाती एक माहिदा सामने आया था और उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो धमकी दी थी, तो प्रिडिक्ट आपने क्या किया था और उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले प्रिडिक्शन एंड देन विल मूव ऑन। हमास इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि हमास इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाएगा, लगा के और दे देगा कि जी ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं। तो फिर उनके वो जो है, या तो वो कहेंगे रिजेक्ट, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर बात आगे चलानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है हमास विल नॉट आउटराइटली रिजेक्ट दिस। वो 1 2 3 4 कुछ चीज़ें बना के अपने कमेंट्री दे देंगे इसके ऊपर। 1 2 3 चीज़ें और 1 2 3 चीज़ें ही बनाई गई हैं, जैसे आपने कहा। एक तो ये कि उन्होंने जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि आप पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनके हवाले इंतज़ाम करें, और गैर मुसल्लह होने के हवाले से उन्होंने इसमें कोई बात नहीं की। उस पर अभी आगे मामला चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो आलमी अबूरी हुकूमती बॉडी होगी वो वैसी नहीं होगी जैसा आपने उसमें प्रपोज़ किया। कैदियों के तबादले के ऊपर वो फौरी तौर पर बातचीत में एंटर होने पे तैयार हो गए हैं। तो अब आगे मामलात कैसे चलेंगे? देखिए, अब वो पहुंच रहे हैं शर्म अल शेख जाके, शायद वहाँ इजिप्ट के अंदर मुज़ाकरात होंगे, और पहला जो कदम उठाना है वो यही है कि किस तरीके के साथ क्या तरीका होगा जिसके ज़रिए कैदी जो है रिलीज़ किए जाएंगे। हमास ने एक बात वाज़े कर दी है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सारे एक ही वक्त रिलीज़ कर दिए जाएँ। तो इसका और फिर ये कि पूरी बनाना पड़ेगा प्लान, किस तरीके से, कैसे, आज हम छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे, और कोई उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो ये पूरा एक टाइम टेबल किस्म की चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं जी। और इजराइल जो है उसको बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 72 घंटे के अंदर अंदर सब रिलीज़ करें आप। तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया, मगर कहा नहीं कि हमने रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल वी आर रेडी, बहुत अच्छा प्लान है आपका, हम करते हैं शुरू, और उसमें यह है कि चले बैठ जाए हम और डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा ये। और वो डिस्कशन में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ना, कि ये कहेंगे हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगे, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ ले जाएं, मतलब इट विल बी, ये रातों रात मामला तय होने वाला नहीं है। ये डिस्कशंस होंगी और बैचेस के अंदर 4 छोड़ दिए, फिर उन्होंने इतने छोड़ दिए, फिर वो आ गए घर, वो ये हो गया, फिर उसके बाद कोई उसमें गड़बड़ नहीं हुई, तो इट विल टेक टाइम। और मेरा ख्याल है हमास की यही कोशिश है जी। क्योंकि दुनिया इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, अवाम, और इजराइल बड़ा प्रेशर में है कि जो कुछ करना है जल्दी करें, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा जी। और हमास की ये कोशिश है कि जो करना है ना तो पड़ेगा, मगर जितनी डिले हो सके उसको डिले करना चाहिए। तो आई थिंक ये नेगोशिएशंस जो हैं चलेंगी, और ये अगले हफ्ते ये बात चलेगी कि कैसे होना है, कैसे नहीं होना। वहाँ डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगी, फिर धमकी आएगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, फिर इजराइल की तरफ से, फिर थोड़ी बहुत लेन देन होगी, फिर कोई एग्री होगा कि जी अच्छा ऐसे है, पहला बैच ऐसे है, दूसरा बैच ऐसे है। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। मगर जो अब बाकी जो इश्यूज़ है ना, असली मसले तो वहाँ आएंगे। बाकी इश्यूज़ जिसकी जिक्र आपने भी अभी किया है, तो बहुत सी इश्यूज़ है ना यहाँ, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये वो वगैरह वगैरह, और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्या होगी, उसका क्या रोल होगा, उसकी क्या रिफॉर्म चाहते हैं टोनी ब्लेयर, डोनाल्ड ट्रंप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये 20 पॉइंट्स हैं। तो ये तो पहला पॉइंट ऑन हॉस्टेजेस जो है उसके ऊपर थोड़ा वक्त लगेगा, और बाकी तो बहुत से कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, इतनी जल्दी वो नहीं होने लगा। और मुझे जो डर है वो ये है कि हॉस्टेजेस का मामला मेरा ख्याल है हो जाएगा, यानी कि हफ्ते 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्टेजेस दोनों तरफ से एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है उसके बाद इजराइल का ये मकसद था कि हॉस्टेजेस को रिलीज़ कराना। ये मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये सारा जो प्लान है ना, ये इसीलिए बनाया गया कि हॉस्टेजेस निकल आए, उसके बाद देखा जाएगा हम क्या करते हैं। और किसी सूरत में भी वो बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, दे विल, और वो अपनी IDF जो है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। अभी तो वो भी आना ना कि IDF जाएगी, विड्रॉ कैसे होगी, डिफेंसिव होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आई थिंक इजराइल विल साबोटाज। ये मेरी ये याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ अभी कि हॉस्टेजेस के बाद जो दूसरे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर इजराइल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होगा और साबोटाज कर देगा। बड़ा आसान है फॉल्स फ्लैग करना कि हमास ने ये बात नहीं मानी, ये कर दिया, यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, फलाना हो गया, और हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आई थिंक हॉस्टेजेस तक ये चीज़ चलेगी, उसके बाद बहुत मुश्किल है। तो बातचीत में ज़ाहिर है गारंटर्स भी होंगे।
گارنٹرز کون ہے یار؟ آپ سوچیے گارنٹر تو ایک ہی یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہے. لیکن جو باقی ممالک جنہوں نے ظاہر ہے دباؤ ڈالا ہوگا حماس پہ، حماس نے فوراً تو نہیں دھمکی کام کر گئی، یا جو اسپانسرز تھے مائنس ایران انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا حماس سے، اور حماس اس جواب پہ مجبور ہوا. کیا حماس کو پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں احساس ہے کہ اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے اس کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا ہے، اور ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے کہ بمباری کو روکا جائے. حماس یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ ان کی وجہ سے بمباری پھر شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم تیار ہیں جی، ہم نے بات چیت بھی شروع کر دی آن ہاسٹیجز. یہ اسرائیل ہے جو کہ ہر جگہ گڑبڑ کرتا ہے، اور جو بلیم گیم ہے جو وہ اگر ہونی ہے تو اسرائیل کے اوپر ہو، مگر اسرائیل بھی اپنے اوپر نہیں لینا چاہے گا. تو اس لیے اسرائیل اس وقت خوش نہیں ہے کہ حماس نے یہ تسلیم کر لیا ہے. ان کی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے نیتنیاہو از انہیپی، مگر مجبوری ہے کہ اب کیا کریں. وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ وہ جواب دیں گے حماس کے اس جواب کا ٹرمپ کے ساتھ مل کے کہ ہم آپ کے اس جواب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہاں کچھ اس قسم کی چیز تھی، اور وہ تیار ہے ایکشن لینے کے لیے. تو سٹی صاحب فوری طور پر انہوں نے بمباری روکنے کا جیسے حکم دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس میسج میں، لیکن اس دوران بھی ایک کیمپ میں بمباری کر کے 2 بچے شہید کر دیے گئے ہیں. تو فوری طور پر سیز فائر ہو جائے گا عارضی طور پہ؟ دیکھیے سیز فائر بیچارے حماس کیا فائرنگ کر رہا ہے، فائرنگ تو ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے روک دی جائے گی. اب تو روک دی گئی ہے نا. ان کو اسرائیل نے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ ہم نے روک دی ہے، مگر اگر ڈیفینسولی ہمیں ایکشن کو لینا پڑا تو ہم لیں گے. یہی تو بات ہے. کل کو اسرائیل سوچتا ہے پھر سے بمباری شروع کرنی ہے ہم نے، ٹھیک، حماس ساری باتیں نہیں مان رہا، ڈیلے کر رہا ہے، اور ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو وہ فالس فلیگ کر دے گا، اپنے اوپر اٹیک کرا لے گا کہیں سے، اور کہے گا دیکھیں حماس نے توڑ دیا اور ہم اب جا رہے ہیں، اب سارے آل دا بیٹس آر آف. اب تو یہ تو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور میری یہ موقف ہے کہ اسرائیل کسی صورت میں بھی یہ پلان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گا. اور آگے کا جو طریقہ کار مذاکرات کا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تشکیل دیں گے یا باقی مسلم ممالک مل کر؟ نہیں، وہ مسلم ممالک کو ہی آگے لگایا ہوا ہے، مگر اب بات یہ اب تو ڈائریکٹ حماس پہنچ گئے نا. اب وہاں نیگوسیٹرز حماس کے اپنے نیگوسیٹرز ہوں گے، اسرائیل کے اپنے ہوں گے، امریکن بھی بیٹھے ہوں گے، اور مسلم ممالک بھی بیٹھے، اور مسلم ممالک کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. تو یہ مل جل کے ساری بات ٹیبل وسیع ہو گئی نا. پہلے تو 3 فریق تھے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی اس میں بہت سے مسئلے ہیں جی، ابھی بہت مسئلے ہیں، مگر حماس یہ نہ نہیں کر سکتا تھا. اگر کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھا یہی ٹیررسٹ گروپ ہے، یہی گڑبڑ کرتا ہے، اس نے مروا دیے پہلے اتنے لوگ، اور اب ہاسٹیجز کو بھی مروانا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے اٹیک کرے گا. تو وہ یہ اپنے اوپر یہ داغ نہیں لگانا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہاسٹیجز تو ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، وہ باقی باتیں بھی بعد میں ہم کریں گے، مگر چلیں. تو آئی تھنک ویری وائز ڈیسیجن بائی حماس، اور اسی لیے اسرائیل کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اب بیک فٹ پہ چلے گئے نا. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو حماس نے کہا ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے کس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا ہے. تو حماس وقت لگائے گا نا اس کے اندر، ہفتہ 10 دن لگائے گا وہ، اور پھر وہ ایک دم نہیں سارے ریلیز کرے گا. اسرائیل تو کہتا ہے ایک دم ریلیز کرے گا. ٹھیک، تو اب یہ ٹائم بائی ہوگا، تھوڑی سی نیگوسیشن ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا رہے گا. اس کا کوشش ہے کہ جلدی ہو جو بھی ہونا ہے. ابھی تو میرے نمبر لگے دکھائی دے رہے ہیں، اسی لیے بڑی ابھی بیان آیا اور ابھی تک کسی نے اس کے اوپر ڈائجسٹ بھی نہیں کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ویری گڈ ایکسلنٹ، میں مبارک دیتا ہوں، یہ وہ میں کامیاب ہو گیا ہوں جو میری. یہ ایسے ہی کرتا ہے، بہت پریمیچورلی شروع کر دیتا ہے ڈرامہ بازی. مگر آئی تھنک دس از ویری پریمیچور. سبھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں نا، کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ حماس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے یا کوئی ایسی بات ریزسٹ کرنے کا چاہیے نہیں. ایوریبڈی سیز ہاں گیٹ آن. پاکستان کو بھی فیس سیونگ اسی لیے مل گئی نا تھوڑی بہت. ہاں اچھی بات ہے نا. چلیں یہ تو اچھی بات ہے پاکستان کے حق میں ایک بات، لیکن آگے جا کے معاملے خراب ہونے ہیں. اور چلیں اتوار تک کا جو ایک الٹیمیٹم دیا تھا اس سے تو جان خلاصی ہو گئی، اور اب ٹائم بائی کر کے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی. ایک اور فالس فلیگ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو فالس فلیگ سے ہمیں اپنا ہمسایہ ضرور یاد آتا ہے، بھارت. ہاں ماسٹرز. تو ان کی طرف سے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہے. چلیں ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو بیانات دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ان کے جو عوامی آفیشلز ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے کچھ دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے وہ یاد آتا ہے کہ ایک مکہ لڑائی کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے. راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر آف انڈیا ہیں وہ سر کریک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سر کریک پر کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو ایسا جواب دیں گے تاریخ اور جغرافیہ بدل جائے گا. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپریشن سندور تو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ پاکستان کو دھمکیاں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اکارڈنگ ٹو انڈیا ہم وہاں اپنی ملٹری فیسلٹیز بنا رہے ہیں.
सर क्रीक में। अच्छा, सर क्रीक जैसे कश्मीर है ना, सर क्रीक बड़ा पुराना एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं हमारे पहले और नेगोशिएशंस भी हुई हैं, आर्बिट्रेशन भी हुई है और मगर मसला हल नहीं होता। ठीक, तो अब पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इंडिया वहाँ पाकिस्तान को अब अच्छे हथियार मिल गए हैं चाइना से एंड सो ऑन, तो पाकिस्तान वहाँ बेस बना रहा है अपना, एक मिलिट्री फैसिलिटीज़ बना रहा है। अब आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट इफ़ इट इज़ ट्रू तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान का हक है जहाँ भी वो चाहे बना ले। और अगर वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो ऑल द मोर रीज़न, बिकॉज जिस किस्म का मूड इंडिया का है वो तो यही सारा वक्त धमकी दे रहे हैं। अभी फिर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और हम किसी वक्त ये कर सकते हैं और वो बिहार के इलेक्शंस है ना, तो धमकियाँ पाकिस्तान को ही दी जाएंगी, तो वो धमकियाँ भी आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर उनके चीफ जो फजूल बातें शुरू कर दी हैं, जी हमने 7 गिरा दिया, हमने ये कर दिया, मतलब 4 महीने बाद तो उसे याद आया कि 4 गिराते हैं पार्टी रहा। तो मतलब ये सारा के सारा इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम स्लोगन के अलावा है कुछ नहीं, तो अब उसको फिर से रिवाइव करना था, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सर क्रीक के ऊपर अब इनको याद आ गया कि पता नहीं सर क्रीक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई वुड पे नॉट मच अटेंशन टू इट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ भी फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि किसी किस्म की चीज़ कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये अग्रेशन हुई है वहाँ सर क्रीक के अंदर और हम उसकी रिटेलिएशन कर रहे हैं, ये भी फॉल्स फ्लैग है ना, प्रोवोकेशन। तो इसलिए आई थिंक वी शुड बी केयरफुल कि सर क्रीक में इंडिया शुड नॉट ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इस पे ISPR की तरफ से भी रिस्पांस आया, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया। उन्होंने कहा है कि भारत दोबारा तसादुम चाहता दिखाई देता है, भारत को भरपूर पुरज़्म और बिला तकल्लुफ़ जवाब दिया जाएगा, भारत के दूर दराज हिस्सों तक ज़रब पहुंचाएंगे। इससे पहले भी DG ISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को हम मशरिक़ की तरफ से हिट करेंगे। तो दोबारा से इस तरह के बयानात देना पाकिस्तान को प्रोवोक करना है? नहीं, प्रोवोक तो वो कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, वो कह रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा देंगे, जी जोग्राफिया बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। हाँ। तो फिर इसी किस्म का जवाब आएगा ना। और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हो भी सकता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है फॉल्स फ्लैग, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। हम इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं अपनी जियो इकोनॉमिक्स को और जियो स्ट्रेटजी को, हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ से हट रहे हैं। सो इट्स इंडिया जो कि ये इश्यूज बना रहा है। तो इसलिए आई थिंक हमें ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ सर क्रीक में अब कोई फॉल्स फ्लैग ना हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि उन्होंने फोकस कर दिया सर क्रीक के ऊपर, और अगर आपने ये किया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर, तो इसका मतलब है अगर फिर कुछ करना हुआ तो वो फॉल्स फ्लैग ना वहाँ कुछ कर दें। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना या ऐसे बयान देने का मकसद भारत का अंदरूनी दबाव भी है, जो टैरिफ को लेके उसको सामना करना पड़ा है, या मजीद ब्रिगेड को हम देख रहे हैं, TTP को देख रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो और ग्रुप्स हैं इस तरह के, उनके को लिस्ट में अमेरिका की भी दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चाइना की तरफ से भी एक पुश है कि इनको आप एनलिस्ट करें। तो ये दबाव भी भारत के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस नौइयत की धमकियों का सामना करना पड़ा है। हाँ, ऐसे ही है ना। बलूचिस्तान और KP में जो देखिए, भारत के पास जो लेवरेज है वो यही है ना, TTP और BLA। इसीलिए ये जो तंजीमें इनकी तरफ से तेज़ रफ्तारी अब हो गई है, दे आर टेकिंग मोर, गिविंग मोर अटैक्स। तो और उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि अगर वो और कुछ करेंगे मिलिटरीली तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ हम डिफेंसिव है, बिकॉज हमारे लिए ऑप्शन क्या है? हमारे लिए ऑप्शन यही है ना कि हम अफ़गानिस्तान जाके और BLA के ऊपर बमबारी करें और हम TTP के ऊपर बमबारी करें। वहाँ तो और मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हैं ना वहाँ तो, इफ़ यू डू दैट। सो इसलिए वो भी सेलेक्टिवली करना पड़ता है, बड़ी केयरफुली करना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक भारत ने उधर ज़्यादा तवज्जो देनी है, मगर ये फॉल्स फ्लैग बिल्कुल कर सकता है। बिकॉज देखिए ना, इनकी जो फ़ौज है ना, आर्म फोर्सेस, वो इस वक्त जैसे कहते हैं ना, ज़ख्मी है, वुंडेड है, उनकी प्राइड वुंडेड है, वो बदला किसी न किसी तरीके से लेना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें भी इस बात का एहसास है कि हमारी पब्लिक जो है ना, वो हमारी सारी बात मान नहीं रही है। पब्लिक कह रही है कि हमारी पिटाई हो गई, तो किसी न किसी तरीके के साथ हमें कुछ करना है। और वो ढूंढ रहे होंगे
پلانس بن رہے ہوں گے, ادھر یہ کر سکتے ہیں, ادھر یہ کر سکتے ہیں, ادھر پھر ادھر سے دوسری کاؤنٹر گیم پلینگ کر رہے ہوں گے نا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے پاکستانی. تو ادھر بھی یہ ہوگا کہ اگر یہی کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے, یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے. تو ڈرائنگ بورڈس کے اوپر دونوں آرمڈ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں سیناریوز تیار کر کے, مگر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو لانچ اینی اوفینسو اور ایون ٹیررزم اگینسٹ انڈیا, ٹو لک دی ادر وے جب کہ کوئی ایسی چیز ہو. بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ پہلگام ہے یہ ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا, یہ ادھر سے ہی سب کچھ ہوا ہے, یہ میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے. ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہمیں ہرٹ کرتا ہے. ہم اس وقت اکنامکس کی توجہ دینا چاہ رہے ہیں, ہمارے ہاں غربت ہے, بہت سے مسئلے ہیں, ہم ان کی طرف توجہ دینا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ڈیریل کرنا انڈیا کی کوشش ہے کہ اس کو ڈیریل کیا جائے. انڈیا کی کوشش ہے کہ ہمیں کانفلکٹ کے اندر انوالو کیا جائے تاکہ پھر دنیا کے لوگوں جی یہ پاکستانی جو ہیں پھر یہ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو سارے انٹرنل پلانز ہیں فار کنسالیڈیشن, اسٹیبلٹی, ڈیولپمنٹ, وہ سارے ڈیریل ہو جائیں. اٹس ان انڈیاز انٹرسٹ ناٹ آرز. تو ہم کبھی بھی نہیں پنگا لیں گے, ہم کبھی نہیں اس قسم کی کوئی چیز کریں گے, مگر انڈیا چاہتا ہے کہ آپ کریں, اگر نہیں کریں گے تو ہم پروائیں گے اور پھر آپ کو we'll take you on. اچھا, اس سے پہلے جب مئی میں معاملہ ہوا تو امریکہ کی طرف سے خاص دلچسپی لی گئی اور اس کے بعد بار بار سیز فائر کروانے کا کریڈٹ بھی لیا گیا. اس طرح کی دھمکیوں کے بعد کہ ان کے آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں ایسی کارروائی ہوگی, پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ دنیا کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں, اور وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں, کیا امریکہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جا سکتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ اس وقت ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے. نریندر مودی کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے, کانگریس گاندھی کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. نریندر مودی اور اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہی ہے ایون ان سائڈ انڈیا, جو پہلے شروع کے دنوں میں نہیں تھی, بعد میں آہستہ آہستہ جب حقیقت پتہ چلنی شروع ہوئی تو وہ بھی ہی از انڈر اٹیک, ہی از فیلنگ ویک. تو جب یہ ایسے ہوتا ہے تو سیاستدان اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو بھی اور اب وہ الیکشن جو ہے, اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو بی جے پی از آؤٹ. آپ سمجھے, یہ نہیں کہ اس کی گورنمنٹ گر جائے گی, مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹائٹ ٹرن ہو گئی ہے. اب اس کے بعد دے کین ناٹ ایکسپیکٹ ٹو ون اینی الیکشن, اب کہیں اور جا رہا ہے, موڈ, پبلک کا موڈ فرق ہو گیا. تو ہمیشہ ہر جگہ پہ جب اس قسم کی کوئی کرائسس پارٹی فیس کرتی ہے تو ہمیشہ ایکسٹرنل فیکٹر نیشنلزم کی طرف ابھرتی ہے یا ریلیجن کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے آنکھوں کے اوپر اندھیرا کر کے اور ان کو برین واش کیا جائے آن آئدر نیشنلزم اور ریلیجن. تو انڈیا کے اندر بوتھ ریلیجن, بی جے پی, ہندو, اینڈ نیشنلزم اینٹی پاکستان, تو یہ دونوں چیزوں کو اب وہ زیادہ اہمیت دیں گے اور بھی زیادہ دیں گے ان آرڈر ٹو ون دس بہار الیکشن. ٹھیک ہے, اسی لیے آؤٹ آف نو ویئر اس نوعیت کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ ریجنز جن کا تذکرہ اس سے پہلے نہیں آیا, بھارت وہاں بھی اس طرح کی حرکتوں کی پیش گوئی کر رہا ہے یا اشارے دے رہا ہے. تو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھارت کو یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ اگر نئی لڑائی چھڑی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا, اور اب کی بار جواب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا, جغرافیائی تحفظ کی دیو مالائی سوچ کو توڑ دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے پر بھارت کیا جواب دیتا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. آپ نے کہا کہ پاکستان کی ساری توجہ جیو اکنامکس کی طرف مرکوز ہے, اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیشکش کی جا رہی ہے انویسٹرز کو, اور ایک بڑی پیشکش کا چرچا ایک بڑے اخبار نے کیا ہے, فائنینشیل ٹائمز. اس کی ایک رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ بلوچستان میں ایک نئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش امریکہ کو کی گئی ہے. کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ اس پیشکش کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کوئی سورسز نام لے کے نہیں کوٹ کر رہی. فائنینشیل ٹائمز میں ایک اڑتی بات لگا دی ہے. کس حد تک یہ فارمل پروپوزیشن ہے یا کس حد تک ابھی پرائیویٹ سیکٹر والے یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ امریکن بزنس انٹرسٹ اسپیشلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہیں, جنہوں نے یہ منرلس کی بات اور کرپٹو کرنسی وغیرہ کی باتیں شروع کی ہیں, ان کی ظاہر کوشش ہے کہ ہم اور بھی کوئی جگہ پہ ایسی انویسٹمنٹس کریں جہاں ہمیں کوئی اسپیشل فیسلٹیز مل جائیں. تو یہ میرا خیال ہے پروپوزل اسی قسم کی کسی کمپنی, پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی سے آئی ہے کہ ہم پسنی گوادر سے بلوچستان آبویسلی وہاں ایک نیچرل ڈیپ واٹر پورٹ بن سکتی ہے, اور زیادہ پیسے بھی نہیں لگنے وہاں. ایک پرٹیکولر آبجیکٹیو کے لیے وہ ہونی چاہیے. کیا کہ اگر ہم نے منرلز نکالنے ہیں کے پی سے اور ان کو پھر ایکسپورٹ کرنا ہے جہاں امریکن انویسٹمنٹس اب آ رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, ٹھیک, تو اس کے لیے ایک ریل لنک چاہیے.
پھر ریل لنک کے علاوہ آپ کو ایک پورٹ چاہیے جہاں سے وہ ایکسپورٹ ہو سکے. تو یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے پروپوزل امریکنوں کے اندر ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کی جائے اور وہاں ایک ڈیپ واٹر پورٹ بنائی جائے. اور کوئی $1.5 بلین کے اندر وہ صرف اس لیے کہ جو منرلز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی وہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے. کوئی بیس ویس نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امریکنوں کو کوئی بیس دے دینا یا ایسی بات کرنی. یہ پروپوزل ایک کمپنی سے آئی ہے. اچھا اب اس میں ہماری طرف سے بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہے بیکاز یہ کوئی فارمل نہیں ہے کوئی ایشو. اچھا مگر میں ایک بات آپ سے کروں, اور اس میں بلا وجہ کوئی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, ہائی آفیشلس کے نام لیے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایڈوائزر ہے, اور یہ سب بکواس, یہ اسپیکولیٹو قسم کی چیزیں. جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کرپٹو کرنسی کی بات ہوئی تھی تو بلال کا نام آنا شروع ہو گیا اور اس سے رشتہ داریاں نکالنی شروع کر دی لوگوں نے, اینڈ سو نان سینس. تو اب اسی قسم کی چیز اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے انڈیا کیونکہ یہ سر کریک کے قریب ہے, ایریا وہی ہے بیسکلی, ادھر سر کریک ہے اور ادھر تھوڑی آگے جائے تو پھر ساحل, ہاں تو ایریا تو وہی ہے سدرن بلوچستان. تو میرا خیال ہے اس پہ شاید اس کو جو ہوا دینے والی جو شخصیت ہے یا انسٹیٹیوشن ہے وہاں انڈیا والے بھی لگے ہوں گے, اوہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے, امریکن بیس بن رہا ہے اینڈ سو. میرا نہیں خیال کسی صورت میں بھی پاکستان کین اگری ٹو امریکن بیس اور اینی تھنگ دیٹ لکس لائک این امریکن بیس. اور میں سمجھتا ہوں دس از ویری پری میچور, اور یہ کائٹ فلائنگ ہے. جیسے نہیں وہ جی اتنا تیل نکل آیا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, یہ منرلس کو نکالنے میں 5 سال لگ جائیں گے. تو یہ آئی تھنک یہ کائٹ فلائنگ ہے جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز. اور یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اندر بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی وہاں پہ وہ سیکیورٹی اور چائنا کو بیلنس کرنا, یہ سب نان سینس ہے. دیر از نو کویسچن آف بیلنسنگ چائنا. چائنا از یور 80% سپلائر آف ایوری تھنگ, اور چائنا از یور لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایلائی. انویسٹمنٹ آتی ہے تو آئے منرل سیکٹر میں آئے نا, ریلوے میں آ جائے, بٹ یہ کہ جی آپ کے لیے کوئی اسپیشل پورٹ بنائیں گے, نو آئی ڈونٹ تھنک سو. چلیں یہ حقیقت کیا ہے اس رپورٹ کی جو فائنینشیل ٹائمز میں چھپی, سے مستقبل میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جب بات جیو اکنامکس کی ہے تو اگلا موضوع بھی اسی حساب سے منتخب کر لیتے ہیں جس پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات ہوئی, اور جو اکانومسٹ ہیں پاکستان کے وہ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ بڑی کمپنیز جنہوں نے دہائیاں پہلے پاکستان میں کاروبار کا آغاز کیا تھا اور اسے ابھرتی ہوئی منڈی قرار دیا تھا, وہ پاکستان سے اپنا بزنس میٹ کے تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے اب کام چلائیں گی. ابھی یہ پروکٹر اینڈ گیمبل کمپنی کی طرف سے کاروبار اپنا سمیٹا گیا یہاں سے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک تفصیل جاری کی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہاں سے وہ جانے پہ مجبور ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیز ہیں جو جا چکی ہیں پچھلے 2-3 سال میں. کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, لیکن سچویشن اس سے برعکس کیوں ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے جو اب 2 ایشوز ہیں, ایک یہ کہ یہ کیوں جا رہی ہیں, دوسرا یہ کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں جو لوگ کہ ہم فارن انویسٹمنٹ آئے گی لے کے آ رہے ہیں. تو لیٹس لک ایٹ دا لیٹر فرسٹ. فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے کیسے؟ 1 ونڈو آپریشن کر دیں گے, ایئرپورٹ پہ ویزے دے دیں گے, اسپیشل ٹیکس ریٹس دے دیں گے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ جو سارے ریزنز دیے جا رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کمپنیز یہاں سے گئی ہیں کچھ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ ملٹی نیشنلز جو ہیں سب دنیا میں اپنے آپریشنس کو ذرا پرون کر رہی ہیں, جہاں پروفیٹیبلٹی گر رہی ہے وہاں بند کر رہے ہیں یا کلوز کر رہے ہیں, اپنے کاسٹس دیکھ رہے ہیں. ویسے بھی کووڈ کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا, ریسٹرکچر ہو رہی ہے, اور اس لیے لوگ جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں اور جگہ پہ اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. تو یہ اپنی جگہ پہ. مگر جو میری ذہن میں جو بات ہے نا, جو جب میں بزنس مین سے بات کرتا ہوں, اور جس کا میں نام لینے لگا ہوں, ان میں سے بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میری اٹھک بیٹھک ہوتی رہتی ہے, اور پوچھتا ہوں میں کیا بات ہے, کیوں جا رہے ہیں. تو جو مین ریزن جو مجھے پتہ چلتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں, میں نے یہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا عرض کیا کہ یہاں کاسٹ آف بزنس بڑا مہنگا ہو گیا. کاسٹ آف بزنس ریلیٹیو ہوتا ہے نا, کہ انڈیا میں کاسٹ آف بزنس یہ ہے, یہاں کاسٹ آف بزنس یہ ہے. اچھا اب کاسٹ آف بزنس کی جو بات ہے, سب سے زیادہ تو آپریشن جو کاسٹ ہوتے ہیں, آپریشنل کاسٹس, وہ ریلیٹیولی انڈیا, تھائی لینڈ وغیرہ ہمارے یہاں آپریٹنگ کاسٹ زیادہ ہیں.
پھر انرجی بہت مہنگی ہے یہاں, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے. انٹرسٹ ریٹس ہمارے 20% تھے ایک زمانے میں, کوئی بندہ بورو ہی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی بزنس نہیں ہے جو کہ آپ کو 50% ریٹ آف ریٹرن دے بیفور ٹیکسیشن اور آپ 20% انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہو, سوال ہی پیدا نہیں. ٹھیک ہے آپ 10% پہ آگے, 9% پہ آگے, اٹس اسٹل ویری ہائی. ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ ان دا ویسٹ از اباؤٹ 4%, 3 to 5%, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ کے ابھی بھی انٹرسٹ ریٹس ویری ہائی. پھر آپ کی جو کرنسی ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. جی کرنسی کی 3 اسٹیبلٹی ہے, اور آپ نے اسٹیٹ بینک کے ڈنڈے کے ذریعے آپ نے اپنے کرنسی کو اسٹیبل کیا ہوا, مارکیٹ فورسز نے نہیں کیا ہوا, وچ از ویری ڈینجرس. کسی دن بھی آپ کی پالیسی چینج ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کو تو اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے کسی کی بزنس کو تو نہیں پروٹیکٹ کرنا. تو اس لیے کرنسی کی جو انسٹیبلٹی ہے یہ فارن انویسٹر کو اس بات کی پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آتی ہے نا, تو وہ پروفٹس جو ہوتی ہے وہ باہر لے جانا چاہتی ہے, وہ یہاں نہیں چھوڑنا چاہتی. ہر فارن ملٹی نیشنل ہے وہ کہتی ہے جو ہمارے پروفٹس ہیں اٹ شوڈ بی ریپیٹریٹڈ. اچھا ریپیٹریشن پہ ایکسچینج ریٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں وہ 100 روپیہ پروفٹ بناتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جب یہ انویسٹمنٹ کی تھی تو 100 روپے میں $2 ملتے تھے, اب $1 ملتا ہے, کیونکہ آپ کی کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے. تو دے آر ویری کنسرن کہ یار یہ ان کی اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. اب UAE لے لیں, UAE کے ڈالر درہم ریٹ جو ہے وہ 10-20 سال سے چینج نہیں ہوا. پاؤنڈ اور ڈالر کا ریٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. دیر از نو کرنسی انسٹیبلٹی ان دوز کنٹریز. یہاں کرنسی انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ ایک زمانہ تھا عائشہ کہ انڈین روپی اور پاکستانی روپی ایک ہی ویلیو تھی. پھر مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ پاکستان کی کرنسی واز مور ویلیوبل دین انڈین. مطلب انڈین 120-110 روپے, 100 روپے پاکستانی ہوتے تھے. تو آر اکانومی از ناٹ ان اے گڈ شیپ. ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اس بات کو تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. تو کرنسی انسٹیبلٹی, ہائی آپریٹنگ کاسٹ, انرجی, ٹیکسز, انٹرسٹ ریٹس, پھر اس کے اوپر ریگولیشنز جو ہیں ہمارے بڑی ہر قسم کی فارمز بھرو, یہ کرو وہ کرو, اور ریگولیشنز جو ہر روز SRO نئے نکلتے رہتے ہیں. آج ایک کہ یہ ٹیکس ہے, کل کو ٹیکس بدل گیا, آج یہ سبسڈی دی گئی, کل کو سبسڈی, دن رات ڈراپ آف ہیٹ نئے ریگولیشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب کسی چیز کی اپروول چاہیے ہوتی ہے وہ اپروولز میں جو نا پہلے ادھر جاتا ہے بیوروکریٹس کے پاس, پھر ادھر جاتا ہے, پھر یہ آبجیکشن لگ جاتا ہے. یہاں تو چھوٹا سا کام کرانا ہو تو اپروول لینی جو ہے وہ 10 لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے, اور ان میں سے ایک بھی کوئی ایسا نوٹ لکھ دے نا تو سب چیز رک جاتی ہے. تو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری فار فارنرز ٹو ڈو بزنس ان. اسی طریقے کے ساتھ امپورٹ کے جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر اتنی امپورٹ ڈیوٹیز ہیں, وہ اور کاسٹ آف بزنس مہنگا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ آبویسلی امپورٹڈ را مٹیریل استعمال کرتے ہیں. تو اس قسم کی بات ہے, مارجنس شرنک کر رہے ہیں اور ان پروفیٹیبل ہوتا جا رہا ہے یا ناٹ پروفیٹیبل انف. اور جن کو آنا ہے یہاں, جن کو ہم چاہتے ہیں وہ آئیں, اسپیشلی فائنینشیل مرچنٹس لائک پے پال یا ای بے, یہ وہ نہیں آ رہے یہاں. اور ہماری بہت سی افیکٹ ہو رہا ہے ہماری انٹرنیٹ بزنس یا آن لائن بزنس پلیٹ فارمس, کیونکہ فائنینشیل نہیں ہے ہمارے پاس مرچنٹس جو کہ ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو کریں. پے پال کہتا ہے اسٹیٹ بینک کے یہ ایسی ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. دی انوائرمنٹ فار بزنس ہیز ٹو امپروو, فار دیٹ اسٹیبلٹی ہیز ٹو ٹیک پلیس ان آل ایریاز, تاکہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ ہم 10 بلین روپیز یہاں لگا رہے ہیں تو اگلے 4 سال میں 5 سال میں یہ ہو. یہاں تو آپ کو کہہ ہی نہیں کچھ سکتا. تو آئی تھنک دیٹس دا ریئل ریزن, اینڈ آئی تھنک SIFC وڈ بی ایڈوائزڈ کہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. پرووائڈ سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. یہ نہیں کہ جی ہم باہر سے پروپوزلز لے کے جائیں گے, MOU سائن کریں گے, انہیں کہیں گے آ جائیں, کوئی نہیں آئے گا ایسے. آپ کاروبار دوست ماحول کو یہاں پیدا کریں جس کے بعد جو اس طرح کے واقعات یا کاروبار کا ریپ اپ کرنا ہے وہ خبروں کی زینت نہ بن سکے, بلکہ پتہ چلے کہ آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ان کے نتائج کیا ہیں. آپ سوال شامل کر لیں جو آپ سے پوچھے گئے ہیں. وقت بہت مختصر ہے, کہ لیا سے ریحان صفدر کے سوال کا جواب دے دیں. سب تو پہلے جناب دی صحافت نو بے باک تجزیے نو ڈھیر سارا سلام دعا. سر تانوں ادو دے فالو کر رہے ہیں جدوں تواڈے خلاف دن رات کمپین کیتی جاندی ہے, تانوں ایک ملزم پیش کیتا جاندا ہے, میڈیا تے کردار کشی تواڈی ہوندی ہے. اس دے باوجود بھی مطلب نہ سانوں تا یقین ہے, لیکن اس ٹائم دے جڑے حالات ہیں ایون کہ سانوں فیملی دی طرفوں بھی
ریزسٹنس پیش کرنی پوندی ہے مطلب تواڈے اگینسٹ اتنی وہ لابی آخ لو یا جس طرح دے حالات سن تواڈے خلاف. خیر اللہ نے تانوں سرخرو کیتا, تانوں دی کامیابی مبارک ہوئے. تے اج دل کردا پیا کتنے سالوں تو تانوں فالو کردے پے کہ جناب نال تھوڑی دل دی گل کیتی جاوے. تے امید کافی ہے تسی ہائر اتھارٹیز جڑے ساڈے پاور کوریڈور اون تک گل پہنچاؤ گے. سر گزارش یہ ہے کہ اج کل جڑا سپورٹس دے میدان کرکٹ دے وچ انڈیا نے ایک بدمزگی پیدا کیتی ہوئی ہے. تے سانوں بھی سر انتہائی مطلب جویں کہنے نا کریٹیکل مومنٹ ہے ساڈے واسطے بھی کہ انڈیا آمن والے کچھ مہینیاں دے وچ کچھ سالاں دے وچ کچھ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے جن دے وچ ٹاپ پریورٹی تے ہوندی اولمپکس دی میزبانی ہے. پھر اسی طرح ہور بھی دیگر ریجنل تے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہونے. تے پاکستان سر چائنا یا دوسرے ممالک فرینڈلی کنٹریز دے نال مل کے کہ وہ ایسی لابی نہیں کریٹ کر سکتا کہ انڈیا نو اس موقع تے مطلب اسی یہ پوڈیم یوز کرتے ہوئے ایشیا کپ دا جس طرح انہوں نے سپورٹس مین سپیرٹ دی دھجیاں بکھیریاں انہوں نے ایسا سبق سکھایا جائے کہ انہوں نا یہ یاد کرایا جائے کہ اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی نو یہ ریلائز کرایا جائے کہ انڈیا ایک سیف کنٹری نہیں ہے سپورٹس دے لحاظ نال, کہ یہ بہت زیادہ بائی پارٹیزن شپ ہیٹ تے دیگر مطلب ڈیوائڈ پیدا کر رہا ہے جڑا کہ سپورٹس دے سپیرٹس دے خلاف ہے, سپورٹس دی روح دے خلاف ہے. سر یہ سر کائنڈلی نا ساڈا پی سی بی اے یا ڈپلومیٹک جڑے سر چینلز ہیں انہوں نے یہ یوز کرنا چاہیے. تسی بھی کائنڈلی سر مطلب ویکھو پاکستان فسٹ تسی بھی اپنے معاملات یا تواڈے نو ڈاؤٹ تواڈی بھی ریزرویشن ہو سن پی سی بی کیونکہ تسی ہن پی سی بی تو آؤٹ, لیکن سر ملک فسٹ سر یہ سارے اس طرح دی نا ایکسرسائز ساڈی گورنمنٹ نو کرنی چاہیے. تے کائنڈلی سر تسی بھی اگر ٹائم دیو اپنا قیمتی وقت یہ ساڈی گورنمنٹ نو سارے اس بارے ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ یہ وائٹل مومنٹ. بالکل صحیح ہے جی, آپ کا کویسچن یا جو بھی تجویز آپ نے دی ہے میں نے کہا پوری سنائیں آپ, اور میری امید ہے کہ محسن نقوی صاحب سن رہے ہیں اور بھی لوگ سن رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ انڈیا کو ٹیکل کیا جائے, بیکاز انڈیا اس وقت بڑے خطرناک موڈ میں ہے اور وہ ہر جگہ پہ آپ کو تکلیف دینے کے موڈ میں ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی تجویز ہے کہ پی سی بی کو چاہیے کہ کرکٹ کیپٹلز میں جائیں, وہاں لابنگ کریں, سمجھائیں ان کو کہ یہ ہو رہا ہے اور ان کو اکٹھا کریں, بیکاز اس وقت بی سی سی آئی بہت پاورفل ہے. اور مگر ایک بات ضرور ہے کہ بی سی سی آئی آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا آسٹریلیا کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ بلی کر رہے ہیں. جے شاہ صاحب کے خلاف بھی میں سن رہا ہوں باتیں جو کہ پہلے لوگ نہیں کرتے تھے, اسپیشلی گورے جو ہے نا وہ دے ویری منی کانشیس, وہ نہیں کرتے, مگر اب آہستہ آہستہ لوگ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ یہ اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے بی سی سی آئی نے, آئی سی سی کو بھی, کہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے ٹو بی نیوٹرل اینڈ ٹو پلے دا گیم. تو آئی تھنک یہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے پی سی بی کا, اور پی سی بی کے لوگ جو ہیں ان کو ٹریول کرنا چاہیے آل اوور دا کرکٹنگ ورلڈ ٹو میٹ اپ ود پیپل اینڈ ایکسپلین کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہاؤ وی مسٹ ریزسٹ دس, ادروائز سب سے بڑا نقصان کرکٹ کا ہو جائے گا. تھینک یو. اور انہوں نے اپنے سوال میں بھی اسی نوعیت کی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے ریحان صاحب, بہت درد دل سے آپ نے یہ سوال کیا. ثانیہ سب سے پہلے غلام حسین کراچی سے, آپ بھی اسی نوعیت کا ایک سوال کر رہے تھے, آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تیمور صبی احمد پرتگال سے, عزیز احمد دیر سے, اقبال احمد شارجہ سے, محمد سرفراز ڈی آئی خان سے, طاہر زمان کے پی سے, سید محمد ہارون بہاولپور سے, ثنا ایبٹ آباد سے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں. آنے والے پروگرامز میں آپ کے سوال ضرور شامل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو.